सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की, जो कि कल कराची का दौरा करने जा रहे हैं और कराची सर्कुलर रेलवे का वो इफ्तिताह करेंगे। ये जो मंसूबा है ये 250 अरब रुपए की कसीर लागत से मुकम्मल होगा, लेकिन वज़ीर आज़म के दौरे का जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद कराची की जो सियासत है वो काफ़ी गर्म हो गई, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होना स्टार्ट हो गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से तो कहा गया कि कराची को बड़ी खुशखबरियाँ मिल रही हैं। अभी कराची सर्कुलर मंसूबे का इफ्तिताह होने जा रहा है। इससे पहले उन्होंने बताया कि जैसे ग्रीन लाइन बस सर्विसेज भी आ गई हैं और अगले महीने उसका भी इफ्तिताह हो जाएगा। साथ साथ 2023 से पहले उन्होंने K4 मंसूबे की बात की कि वो भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं मोहम्मद जुबैर, उनकी जानिब से तनकीद की गई। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म पैकेजेस का ऐलान तो करते हैं लेकिन कराची को मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ ऐलानात ही किए जाते हैं। गाइस साहब, उनका ये शिकवा किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि पहले भी 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब एक और मंसूबे का संगे बुनियाद वज़ीर आज़म रखने जा रहे हैं, तो क्या कराची वाले कोई भलाई की उम्मीद रखें? मेरे ख्याल में ऐलानात की हद तक तो संजीदगी होती है, अमल दरामद की हद तक संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। जो ग्रीन बस के लिए लाइन बिछाई गई है, देखें एक एक इंच से हम वाकिफ़ हैं। सुरजानी टाउन से लेकर इस वक्त नुमाइश तक है मज़ार क़ायद आज़म के सामने जी, यहाँ से अभी तक उस रेलवे लाइन उसको ग्रीन बस के रूट को टावर तक ले जाया जाना बाकी है, जहाँ तक के लिए तय हुआ था। जाता है नहीं जाता है उसके मुकद्दर में है कि नहीं है हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो बनाया गया अभी तक उसमें बहुत सा काम बाकी है। अगर इन्होंने BRT की तरह करना है कि भाई चलो इसका इफ्तिताह तो कर देते हैं और 2 बसें डाल देते हैं, चलो देखा जाएगा, मेरे ख्याल में ये नीम दिली से और कबल अज़ वक्त काम करने से उसके नतायज ठीक नहीं होंगे। फिर ये कि इस मंसूबे के दौरान जितने ब्लंडर हुए हैं, जब इसका मंसूबे का ऐलान किया गया तो ये मंसूबा नहीं बनाया गया कि इसको कैसे बनाना है। लाहौर में मैं गया हूँ, मैंने खुद जाकर देखा है कि जो वहाँ पर मेट्रो बस का रूट है वो स्पेस में लगता है, ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन पर रखा हुआ। यहाँ पुलों को तोड़कर इसको सरफेस पर से हटाकर फर्श पर लाया गया और जो पुल तोड़े गए उनके नीचे से रेलवे लाइन गुजरती थी, जिसका इफ्तिताह कल वज़ीर आज़म कर रहे हैं। भाई बहुत बड़े मसाइल हैं, संगीन मसाइल हैं। नात नाज़ाबाद और औरंगी रेलवे स्टेशन के दरमियान जो 7 नंबर पर बड़े बड़े पुलों को तोड़कर, वैसे तो वहाँ आसपास की ज़मीन रेलवे की कब्ज़ा हो चुकी है, अपार्टमेंट्स बन चुके हैं और रेलवे की और टेलीफोन एंड टेलीग्राफ एक्सचेंज वालों की जो ज़मीन थी उस पर भी कब्ज़ा हो गया। यहाँ पर बड़ी कब्ज़ा गिरों ने बड़ा काम किया है और बड़ी बड़ी माफियाज ने काम किया। वो तो हो गया सो हो गया, उसकी भी तहकीकात होना चाहिए, उसके बारे में लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए। मकानात गिरा रहे हैं, लोगों के जो हैं वो अपार्टमेंट्स जो है मुनहदम होने की बातें हो रही हैं, मार्केटें मुनहदम कर दी गई, लेकिन ऐसे दीदा दिलेरी से किए गए कब्ज़ों के बारे में अब तक सवाल नहीं उठाया गया, पूछा ही नहीं गया है वो क्या हुआ। फिर ये कि जो मनसूबा बनाया गया, इस मनसूबे की राह में बहुत बड़े मंजिलें पड़ी हुई हैं, बहुत बड़ी रुकावटें पड़ी हुई हैं, जिनका इनको अभी तक अंदाज़ा नहीं हो सका है। इसको हल किया जाना बाकी है कि इसको कैसे हल किया जाएगा और ये किस तरह से कारआमद रूट बनेगा कि बाकी जिन चीज़ों को इसने डिस्टर्ब किया है उसको कैसे ठीक किया जाएगा। तो सर्कुलर रेलवे के बारे में वज़ीर आज़म का जो कल इफ्तिताह कर रहे हैं वो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ ख़त्म होगा। पहले सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करने के लिए कह दिया हमने सर्कुलर रेलवे चला दी। अच्छा। वो जो लाठी से लेकर सिटी स्टेशन तक पहले चला करती थी ट्रेन, लोकल ट्रेन, उसको इन्होंने सर्कुलर रेलवे का नाम दे दिया। भाई लोकल ट्रेन जो है ये तो कराची से पिछले 50 साल से 60 साल से तो हम देख रहे हैं कि ये चल रही थी, इनके दौर में आकर रुक गई, सबका दौर में आकर रुक गई। इन 3 साल के अरसे में उसी को चला, फिर ऐलान किया जी घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हम तो इसमें से कुछ नहीं कमा रहे हैं। अब आप सर्कुलर रेलवे बना रहे हैं कि क्या वो रूट जो 50s में 60s में बनाया गया था, क्या वो रूट बहाल हो जाएगा? क्या उस रूट पर जो स्टेशन बने थे वो स्टेशन बहाल हो जाएंगे? ये तो अभी बंद हुए थे ना,
بے شک آپ کی پیدائش کے بعد بند ہوئے ہوں، لیکن بند تو یہ ہوئے تھے نہیں، بلکہ آپ کی پیدائش کے بعد کہیں یہ 96 میں 97 میں جا کر بند کیے گئے، اور وہ بھی اس لیے کہ چناب ایکسپریس وہاں آ کر رکتی تھی، اس پر فائرنگ کی گئی، 5 بندے جو ہیں وہ بیچارے جان سے گئے۔ اس کے بعد اس پوری کی پوری لائن کے اوپر قبضے ہونا شروع کر، اور قبضے ہوئے اور دیدہ دلیری سے قبضے کیے گئے۔ حکومت نے ان قبضوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ عدالت کا آرڈر آتا ہے کہ جی ان قبضوں کو ہٹا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے۔ منہدم کرنے کے بعد جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کے بارے میں بعد میں احکامات آ جاتے ہیں، جی ان کو آباد کیا جائے۔ کہاں آباد کیا جائے؟ زمین کہاں ہے؟ کراچی کے بارے میں یہ تاثر کہاں سے آ گیا کہ آپ جو ہے وہ زمینیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کو آباد کیا جانا ہے؟ تو جب بھی اس طرح کے چیزیں ہوں، جب حکومت کوئی فیصلہ کر رہی ہو تو اس سے پہلے بہت سی چیزوں کو سوچنا پڑتا ہے۔ کیا وہ جو وزیر مینشن کا سٹاپ ہے جو کراچی سٹی اسٹیشن سے باہر نکلنے کے بعد وہاں آتا ہے وہ بحال ہوگا؟ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں سائٹ کا، گلبائی کا بحال ہوگا، پھر سائٹ کا بحال ہوگا، پھر جو ہے وہ جو اس کے پاس ہے ناظم آباد سے آگے جو انڈسٹریل ایریا کا ہے وہ بحال ہوگا؟ کیا اورنگی اسٹیشن جو ناظم آباد میں وہ بحال ہوگا؟ کیا نارتھ ناظم آباد اسٹیشن بحال ہوگا؟ کیا لیاقت آباد کا، گیلانی کا اسٹیشن، پھر یونیورسٹی کا اسٹیشن، پھر آگے وہاں ڈگروگ تک چلا جاتا تھا؟ کیا سارا روٹ بحال ہو جائے گا؟ اور یہ روٹ بچھا ہوا تھا، موجود تھا، ریلوے کی پٹریاں کل تک موجود تھیں، یہ سب کچھ اکھاڑ دیا گیا ہے پورے کا پورا۔ کوئی پوچھنے والا ہے کہ یار اس کو کس نے برباد کیا؟ کون برباد کرنے والا تھا؟ کوئی انکوائری ہوئی شہر میں؟ اب آپ سرفیس پر بنانے جا رہے ہیں یا آپ انڈر گراؤنڈ بنانے جا رہے ہیں؟ کوئی چیز ہے؟ اس شہر کی آبادی آپ کہتے ہیں کہ جناب 2 کروڑ سے بڑھ چکی ہے، تو کیا اور آپ کے آس پاس کوئی ایسا 2 کروڑ کا شہر ہے جہاں انڈر گراؤنڈ ریلوے نہ ہو، جہاں پر ٹیوب اسٹیشن نہ ہو؟ آپ کے ساتھ میں ایران ہے، ایران کا جو تہران ہے وہاں پر موجود ہے، اس طرف کو آپ کے انڈیا ہے، انڈیا میں دہلی بھی موجود ہے، انڈیا میں جو ہے بمبئی میں موجود ہے، وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ یہاں پر اس کو خراب کیا گیا، تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، اور پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اب بھی وزیر اعظم آ رہے ہیں تو پھر وہی چونا لگانے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ کورٹ کو مطمئن کیا جا سکے کہ جناب ہم تو دیکھیں کام کر رہے ہیں۔ تو بتائیں نا، یہ 2.5 خراب روپے اس کے اوپر لاگت آئے گی، تو آپ نے طے کیا ہے کہ یہاں پر آپ نے کتنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور صوبائی حکومت نے کتنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور اگر انہوں نے کرنا ہے تو ان کا جرم کیا ہے، اور اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں تک واضح نہیں ہیں، نمائشی افتتاح ہو رہا ہے۔ اچھا لگائی صاحب، دنیا میں جتنے بھی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرو ٹرین ہے وہاں پر، یہاں پر تو میٹرو بس بھی نہیں ہے کراچی میں۔ نہیں، بس ہی نہیں ہے، اوہو میٹرو بس کیا ہوتی ہے؟ میٹرو بس ایگزیکٹلی، یہاں پہ تو بس یہاں پر آپ کو کبھی بس نظر آئی؟ وہی آپ اس شہر میں 5,000 سے زیادہ 10,000 کے درمیان جو ہے وہ بسیں چلا کرتی تھیں، 5 سے 10,000 کے درمیان منی بسیں، کوچیں چلا کرتی تھیں، اپنا سندھ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی چلتی تھیں، پھر کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہوئی اس کی چلتی تھی۔ ہم نے تو جب سے دیکھی ہیں، اب کوئی ایک بس بھی نظر نہیں آتی ہے۔ اب آپ سارے کراچی کا بوجھ ان 20 بسوں سے آپ وہ کریں گے، حل کریں گے، 40 بسوں سے حل کریں گے؟ بھائی اس شہر کو ایک تو ان کے روڈز آپ نے ناکارہ بنا دیے ہیں، اس گرین بس نے روڈوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے نا، کہیں بھی کوئی روڈ استعمال کے قابل نہیں رہی ہے۔ اب انہی روڈ سڑکوں پہ اوپر جو اس طرف کو اور اس طرف کو سڑکیں ہیں، یہ دنیا کی بہترین سڑکیں ہوا کرتی تھیں۔ جناب چیف جسٹس صاحب کو بھی معلوم ہوگا کہ نارتھ ناظم آباد کی سڑکیں لگتا تھا کہ یہ دنیا کی خوبصورت ترین سڑکیں، کباڑا ہو گیا ان کا، ختم ہو گئی ہیں وہ سڑکیں۔ ان سڑکوں کو ایسا کر دیا کہ پھر آگے چلیں آپ، بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر آگے چلنے کے بعد جب آپ 7 نمبر سے نیچے اتر کر ناظم آباد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو انکروچمنٹس ہو گئی ہیں، ادھر ادھر کیا قبضے ہو گئے، اور کوئی اس طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں کہ ابھی بھی ان چیزوں کو دیکھ بھال کر کے اگر نمبر اسکور کرنے ہیں تو ہم آپ کو تالیاں بجا دیتے ہیں، جناب آپ نے کمال کر دیا بھائی، آپ سرکولر ریلوے بحال کری، کل آپ سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، شاندار شاندار، ہم سب تالیاں بجاتے ہیں۔ ہم اس شہر میں رہ رہے ہیں بھائی، ہمیں اس شہر کے ایک ایک انچ کا پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ آپ مطلب کم از کم ہم جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میڈیا کے اور لوگ بھی ہیں جو جانتے ہیں اس چیز کو، آپ ان کو تو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ بالکل۔ اچھا لگائی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کامیاب دورہ امریکہ کا، اور ان کی ملاقات ہوئی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے۔ بھارت جو کشمیر میں مظالم کر رہا ہے اس پر انہوں نے ڈوزیئر بھی پیش کیا۔ تو پاکستان تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہر جگہ پر کشمیر کا مقدمہ پیش کیا جائے۔
تو کیا انہوں نے سلامتی کونسل میں بھی ڈال دیا ہے کہ جی اپنی قرارداد پر عمل کریں؟ جنرل اسمبلی کو کہہ دیا گیا ہے کہ اپنی قرارداد پر عمل کریں؟ اور کیا عالمی طاقتوں کے ساتھ ان کے روابط ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی ہے؟ کیا انہوں نے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی ہے؟ کیا انہوں نے برطانوی وزیر خارجہ یا برطانوی سربراہ مملکت جو بھی ہیں حکومت کے سربراہ وہ وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے؟ برطانیہ تو وہ اب گئے نا 3 روزہ دورے ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر میں بات کر رہا ہوں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران دنیا بھر کے اگر آپ نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کی اور وزیر اعظم کی نمائندگی کر رہے ہیں تو وہاں پر تو آپ کو اپرچونٹیز لینی چاہیے تھیں کہ آپ وہاں پر دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان سے ملتے اور کشمیر کا کیس پیش کرتے۔ آپ ملے ہیں جناب گٹس صاحب سے جو انتہائی شریف و نفس اور بہت ہی ایک دنیا کے ہمدرد دل رکھنے والے گترس صاحب جو ہیں، انہوں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ایشوز ہیں ان کو جائز نہ مانا ہو۔ وہ دنیا کے تمام ایشوز کے بارے میں بہت کلیئر ہیں، پرتگال کے وزیر اعظم رہے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے اسٹیٹس مین ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو بڑے اسٹیٹس مین ہیں جن کے بارے میں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ بڑے ذہین اور بڑے عالی دماغ لوگ ہیں، تو ان میں سے وہ شامل ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ ان سے مل لیے، اور وہ کوئی بھی ان کے ساتھ ملنے جائے تو وہ کسی رد و قط کے بغیر ملاقات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ وہ تو جرنلسٹ کو جائیں گے تو شاید ان سے بھی مل لیں گے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ نے ان سے منوا کیا لیا ہے؟ کیا آپ نے پراپر کیس پیش کیا ہے؟ دنیا میں کشمیر کی ایک بہترین نمائندگی کی اب بھی ضرورت موجود ہے، اور اب بھی ہماری طرف سے خلا موجود ہے۔ آپ بحال کریں وزارت امور کشمیر کو، اور وہ کل وقتی یہی کام کریں، کشمیر کمیٹی پر نہ چھوڑیں۔ آپ سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی کشمیر کمیٹیاں یہ مسئلہ حل کریں گے؟ نہیں کریں گے حل۔ بھائی آپ ایک وزارت امور کشمیر ہے، آپ کے پاس آزاد کشمیر کی ریاست کی ایک الگ حکومت موجود ہے، صدر اور وزیر اعظم موجود ہیں۔ اگر وزیر خارجہ کے ساتھ آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم بھی ساتھ ہوتے اور دنیا کے سامنے یہ مسئلہ پیش کر رہے ہوتے تو اب آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ایک بالکل جائز کام کیا ہے، بڑا ٹھیک کام یعنی یہ کرنا بہت ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کے جو صدر اور وزیر اعظم ہیں وہ اس طرح کے دوروں میں ساتھ جائیں تاکہ کشمیر کا مقدمہ صحیح طور پہ پیش کیا جائے، یہ سمجھتا ہے۔ اچھا لغاری صاحب، ابھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی برطانیہ کے دورے پر ہیں، 3 روزہ ان کا یہ دورہ ہے، اس دورے کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ پاکستانی بہت رہتے ہیں وہاں پر، پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، حکومت میں شامل ہیں، حکمران پارٹی کے سربراہی تک رہی ہے پاکستانیوں کے پاس۔ یہ جو ٹوری پارٹی ہے اس کی سربراہ رہی ہیں خاتون ہمارے پاکستان کی سعیدہ وارثی، وہ اس کی سربراہ رہی ہیں پارٹی کی جو رولنگ پارٹی اس وقت رولنگ پارٹی ہے، اس کی سربراہ وہ رہی ہیں۔ اور اس طرح کے اور لوگ بھی ہمارے اس وقت بھی ایک طاقتور وزیر صحت ہیں، اور اس سے پہلے بہت سے کابینہ کے بہت اہم افراد رہے ہیں پاکستانی اوریجن کے ہیں، وہ رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو کس طرح سے اپنے حق میں کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے نہیں، جائز طریقے سے آپ لوگوں کی مدد، جو آپ کے لوگ موجود ہیں وہاں پر ان سے مدد کیسے حاصل کرتے ہیں، یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا کہ وہاں کے رولز، وہاں کے قوانین، وہاں کے آئین، وہاں کے دستور کے مطابق آپ اپنے لیے بہتر راستہ تلاش کریں۔ کیا اس سلسلے میں آپ نے کوششیں کی ہیں تو بڑی بات ہے۔ اب برطانیہ عظمیٰ ظاہر ہے ہمارا سابق حکمران ہے، اب بھی برطانیہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاملات میں انٹرسٹ بھی لیتا ہے اور اس کا کردار بھی ہوتا ہے، اب بھی اس کا کردار ہوتا ہے، تو آپ کیا اس کو سیٹسفائی کر پاتے ہیں اپنے تمام معاملات میں؟ اگر وزیر خارجہ یہ کر پائے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ صحیح۔ اچھا لغاری صاحب، اب ایک اور اہم معاملے کی بات کرتے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا ہے، لیکن اس پر مولانا فضل الرحمان ناراض ہو گئے ہیں۔ پہلے وہ پیپلز پارٹی سے ناراض تھے، اب وہ مسلم لیگ نون سے ناراض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم ہے شاہد خاقان عباسی، ان سے رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ JUIF جو ہے وہ کسی بھی ایسی چیز، کسی بھی ایسے پلیٹ فارم پر اکٹھی نہیں ہوگی جہاں پر عمران خان صاحب ہوں۔ تو یہ مولانا کی کیا ضد ہے؟ مولانا تو مارگزیدہ زیر عصمت ارشد، یہ فارسی میں ہے اس کا کیا کہ جس شخص کو سانپ کاٹ لیتا ہے تو رسیوں سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو مولانا جو ہیں اب اس صورتحال میں ہیں مارگزیدہ زیر عصمت ارشد، تو وہ اس طرح سے سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ ان نے پیپلز پارٹی کو مشکل حالات میں ڈالنے کی کوشش کی نون لیگ کی محبت میں۔ نون لیگ نے اپنا ایک دوسرا کارڈ رکھ دیا ہے، مریم نواز اور ان کے رفقا کو پیچھے کر دیا گیا ہے، اور شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے کو آگے لایا گیا ہے۔ ایک پیج پر ہوتے ہوئے
دو طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک مولانا کو راس آتے ہیں، ایک مولانا کو راس نہیں آتے ہیں، ایک مولانا کو پسند آتے ہیں، ایک مولانا کو پسند نہیں آتے ہیں۔ مولانا ایک قابل احترام شخصیت ہیں، لیکن ان کے اندر ایک جو الیکشن کے نتائج ہیں وہ ان کو ٹھیک طور پر نہیں ہضم کر پائے ہیں۔ میرے خیال میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ان الیکشنز کو اور ماضی کے بہت سے الیکشنز کو ہضم نہیں کیا ہے۔ مولانا کی یہ بات صحیح ہے کہ انتخابات کے سلسلے میں ہمیں بہتر طور پر قدم بڑھانا چاہیے، لیکن کوئی کسی سے اگر کوئی حکمران ہیں ان سے بات چیت کیے بغیر اور ان کے ساتھ معاملات کیے بغیر کیا آپ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ قانون سازی کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو آپ اپنے موقف کی حمایت کے لیے راضی کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان پر اپنا موقف واضح کر سکتے ہیں؟ تبھی تو آپ بہتر چیزیں کر سکیں گے۔ اگر آپ ناراض ہو کر روٹھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بس سیاں میں تو سے نہ ہی مانوں تو پھر تو سیاں سے آپ مانے نہ مانے وہ اپنی مانے تو کر گزرے۔ اس طرح کی چیز سے تو ایسا ہی لگتا ہے نا کہ ان کو ملک کی تو کوئی فکر نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم عوام کے مفاد میں۔ دیکھیں میں اس طرح کا فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں کہ کسی کو ملک کی فکر ہے یا نہیں ہے، میں مولانا کو قابل احترام ایک انتخابی اصلاحات کمیٹی بننے جا رہی ہے، پارلیمانی کمیٹی، اس کے اوپر بھی مولانا کہتے ہیں کہ اگر نون لیگ بیٹھ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو ان کو اس بات پہ اعتراض ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کا ایک فاتح خوانی ہوگی، ایک اجلاس ہوگا، پھر اس میں ایک فاتح خوانی ہوگی، آخر میں چاول بانٹے جائیں گے کہ پی ڈی ایم کا خاتمہ ہو گیا، اور ایک ایسا اتحاد جو بنا تھا حکومت کو ختم کرنے کے لیے، حکومت کو ختم کیے بغیر خود ہی ختم ہو گیا۔ اچھا، لیکن یہ جو انتخابی اصلاحات کمیٹی بننے جا رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو قائل کرنے کے لیے اگر آپ بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو یہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ میں یہ مانتا ہوں، میرے آنکھوں دیکھا، میں چشم دید گواہ ہوں پاکستان میں بدترین ریگنگ کا، مینوپولیٹنگ کا، بدترین قسم کی انجینئرنگ کا پاکستان میں لگاتار اپنے پیارے لوگوں کے لیے الیکشن انجینئر کیے جاتے رہے ہیں، الیکشن چوری کیے جاتے ہیں، پورے کا پورا الیکشن چوری ہوتے ہم نے دیکھا ہے، تو ہمیں معلوم ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر کوئی راستہ بن رہا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ اس راستے میں کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے جو پھر ہم چیختے رہیں کہ جناب پھر الیکشن چوری ہو گئے ہیں۔ اگر یہ آپ ووٹنگ مشین لا رہے ہیں تو آپ یہ اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ اگر پورے ملک میں 3 لاکھ یا 30 لاکھ ووٹنگ مشینیں لگی ہوئی ہیں تو ان سے ڈیٹا کس طرح جمع کریں گے؟ اس میں کیسے ایرر آتا ہے تو اس کو کیسے روکیں گے؟ اس کے اندر بےایمانی ہوتی ہے تو اس کو کیسے روکیں گے؟ ساری چیزوں کا اگر آپ بحث نہیں کریں گے تو پھر راستہ کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ سابقہ الیکشن جس طرح پہلے ہوتا تھا اسی طرح کرے تو پھر بھی آپ کو اعتراضات ہوں گے، ہمیں بھی اعتراضات ہوتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ حالیہ الیکشن کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن معلوم ہوتا ہے ایک امیدوار کو کہ میرے پاس 10 15 20 ایسے پولنگ اسٹیشن بھی ہیں جن کا مخالفین کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اسی میں ووٹنگ کراتا ہے، پھر الیکشن جیت بھی جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہوتا رہا ہے، الیکشن چوری ہوتے رہے ہیں۔ الیکشن کی چوری کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دوسری ایک صورت ہے کہ آپ وہ عوامی دباؤ برقرار رکھتے جو آپ نے پی ڈی ایم سے شروع کیا تھا، آپ نے جن چھوٹی چھوٹی باتوں پر، باتیں تھیں بھی نہیں، جس طرح سے آپ نے اس پی ڈی ایم جیسے اتنے بڑے پلیٹ فارم کو ضائع کیا ہے، میں اس کا ذمہ داری بھی حضرت مولانا پر ڈالتا ہوں۔ حضرت مولانا نے یہ ذمہ داری ان پر ڈال جاتی ہے کہ سربراہ کے طور پر وہ ایک فریق بن گئے، اور فریق بن کے دوسرے فریق کو انہوں نے نکالنے میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اور مولانا حیدری صاحب آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں کہ جی ہم نے تو نوٹس دے دیا ہے فلاں پارٹی کو اور فلاں پارٹی کو۔ نوٹس دینے کا کیا ہے؟ آپ اظہار وجوہ کا نوٹس دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اظہار وجوہ کے نوٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا شوکاز نوٹس دیا، انہوں نے کہا ہم نے شوکاز نوٹس دیا ہے۔ شوکاز نوٹس کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ سرکاری لینگویج میں شوکاز کا کیا مطلب ہوتا ہے، اظہار وجوہ کا نوٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو حضرت مولانا نے یہ کیا ہے، اتنے بڑے پلیٹ فارم کو اپنی کوئی بھی ان کی ذات کا مسئلہ تھا انہوں نے اس کو ختم کیا۔ اب یہ بہتری کی طرف جا رہا تھا، اس نے آپ نے دیکھا ضمنی الیکشن جیتے، اس نے سینٹ کے الیکشن جیتے، اس کے وہ آگے بڑھ رہا تھا، اچانک فرمائش آ گئی کہ جناب چلو اس پہ جمع کراؤ۔ بھائی کس لیے؟ آپ آخری آپشن اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جناب اب کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ آپ کے پاس بڑے راستے تھے، آپ اس پہلے دھرنے کو دیکھتے، پہلے لانگ مارچ کو دیکھتے، لانگ مارچ کے بعد دھرنا ہوتا، دھرنے کے بعد دھرنے ہوتے۔ ایک دھرنا آپ اسلام آباد میں دیا ہوتا ہے، ایک لاہور میں ہوتا ہے، ایک ملتان میں ہوتا ہے، ایک پشاور میں، ایک کوئٹہ میں، ایک کراچی میں، آپ کے دھرنے چل رہے ہوتے تو کتنے عرصے تک یہ حکومت پریشر قبول نہ کرتی۔ آخری آپشن کے طور پر کہتے ہیں جی چلو ہم اسمبلیوں سے جا رہے ہیں۔
جب آج یہ اپوزیشن چلاتی ہے، ایک صوبے کی حکومت چلی جاتی ہے، سارے صوبوں کے اندر ایک بہت بڑا گیپ آ جاتا، تو یہ کرا ہی نہیں سکتے تھے، ان کو تو بلا محالہ الیکشن کی طرف جانا پڑتا. صحیح ہے. لیکن مولانا نے وہ آپشن اختیار نہیں کیا. وہ انہوں نے بس ان کے دوران ہی مریم نواز نے کہہ دیا کہ ہم حکومت کو چاہتے ہیں کہ اپنی مدت پوری کریں. بلاول نے بھی دورہ کیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ سرائکی بیلٹ کا، اور آج ان کا کنونشن تھا. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں اور بڑی شخصیات جو ہیں وہ بھی شامل ہوئی تھیں وہاں کے دورے میں، سرائکی بیلٹ کے دورے میں. اور یہاں بھی انہوں نے جو 73% ووٹس لیے ہیں اور مارشل ایریا میں لیے ہیں. انہوں نے راول پنڈی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے جو 73% ووٹ لے تو اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت اہم تھا ان کا خطاب بھی، اور ان پر حکومت کے اوپر جو ان کے حملے تھے بہت جچے تلے تھے اور بہت وزنی تھے اور بہت مناسب تھے، اور لوگ اس بات کو کنسیو بھی کر رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا لغاری صاحب. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اب اگلے ہفتے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.